बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के मदरसे में व्यूवर्स आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस हस्ती के बारे में पढ़ेंगे और जिस हस्ती का आज दिन है, योम शहादत है, उनका नाम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। तीनों किताबें आप लोगों के सामने में पढ़ी हुई हैं, नहजुल बलागा, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के फ़ैसले। ये अच्छे मौलफ़ीन की हैं। आप लोग चाहें तो जो नहजुल बलागा है वो सबसे ऑथेंटिक किताब सीरत नबी के बारे, सीरत अली के बारे में है। आप इसकी स्टडी ज़रूर करेंगे। मदरसे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 21 रमज़ानुल मुबारक की रात है, ताक रात भी है और साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस रात आप अपने रफ़ीक़े आला से जा मिले, यानी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 19 रमज़ानुल मुबारक को इब्ने मुलजम ने सर पे तेज़दार तलवार मार के आपको ज़ख्मी किया और वो जो तलवार थी वो सीधी आपके दिमाग पे लगी। तो 2 दिन आप उस हालत में ज़िंदा रहे, लेकिन 21 रमज़ान मुबारक को आप अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे का कोई तारफ़, कोई उनकी तारीफ़ कुछ भी बयान करने के हम लोग काबिल नहीं हैं। हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे अगर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में थोड़ी सी बात करें, सुने और इस पर अमल करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बर्दाश्त किया और कैसे। आप लोगों को पता होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी शहीद किया गया। उनके बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी जहर दिया गया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में जिस तरह शहीद किया गया, वो सारा हम लोग 10 मुहर्रम या मुहर्रम में जितना भी हम लोग याद करते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, तो ये सारा का सारा जो हज़रत अली का ख़ानदान है वो सारा शहादत के मर्तबे पे फायज़ हुआ। अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम लिया। इतनी उन लोगों ने मसाइब बर्दाश्त किए कि अगर हम लोग उसको बयान करना चाहें तो हमारे जो है एहसास ये होना चाहिए कि हम अपने दीन की कदर करें कि कैसे उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी की। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में तारफ़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपका पता है कि पहले थोड़ी सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हम लोग तारफ़ और जो है इनका हसब नसब उसके बारे में पढ़ते हैं। मेरे यूट्यूब को देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबको पता है हमारा इस दुनिया में आने का, हमारी तख्लीक का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेमायनी या बेमकसद पैदा नहीं की। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है उसको अल्लाह ताला बेमकसद पैदा कर दे। अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने नबी की अताअत के लिए इंसानों को मबूस फरमाया या इंसानों को पैदा फरमाया। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया में, इतने बेशुमार अरबों खरबों इंसान हैं जिनमें से अक्सर ऐसे होते हैं कि उनमें कोई कमाल, कोई खूबी नहीं होती, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चंद खूबियाँ रखते हैं। मगर आज इस हस्ती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और सुनेंगे। वो हैं हज़रत अली मुर्तज़ा की ज़ात गिरामी, जो बहुत बहुत ज़्यादा कमाल व खूबियों की जामे है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हैदर करार भी हैं और साहिब ज़ुल्फ़कार भी। साहिब ज़ुल्फ़कार का मतलब कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार जो थी उसका नाम ज़ुल्फ़कार था, और उससे आपने बेशुमार जो अल्लाह ताला के नाफरमान थे, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े अपने आप को रुतबे बेफ़ायज़ समझने वाले, उनको जहन्नम वासिल किया। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के शोहर नामदार और सैयदना हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद बुज़ुर्गवार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजात भी, अबादत और रियाज़त वाले भी और फसाहत और बलागत वाले भी, हिलम वाले भी, इलम वाले भी, फ़ातिह खैबर भी और मैदान ख़ताबत के शहसवार भी। गर्ज़ ये कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत से कमालात व खूबियाँ के जामे हैं, हर एक में आप मुमताज़ और यागाना हैं। इसलिए दुनिया आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़हरुल अजाइब और गराइब से याद करती है और क़यामत तक इसी तरह याद करती रहेगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अली बिन अबी
طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ کے بڑے صاحبزادے تھے، اور ابو تراب جو کنیت ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بائی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل، جس کے بارے میں آپ لوگ کو جانتے ہیں، جو علم ترى کیف سورہ فیل ہے، اس سے 30 سال واقعہ عام الفیل سے 30 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ ہوا کہ مولا کل سید الرسل جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش میں قحط پڑا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر بوجھ محسوس کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی جو پرورش ہے اس میں لے لیا۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ قبول اسلام کے بارے میں چلیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ خلفاء میں ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 10 سال تھی۔ کچھ لوگ 9 کہتے ہیں، کچھ جو تفاسیر ہیں اس میں آتا ہے، لیکن 9 اور 10 کے بیچ میں ہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافقت محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ حضرت ام سلمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے علی کو برا بلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بلا کہا۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل تھی کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ ایک مشہور جو حدیث ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کا دشمن اللہ کا دشمن۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یعنی جس نے علی سے دشمنی کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ہم ان کی سیرت کو مختصراً بیان کر رہے ہیں، ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے ان کی سیرت کے بارے میں بیان کرنے کا۔ ہم ادنا سی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ان کے شان میں تھوڑی سی عقیدت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو الحسن اور دوسری کنیت ابو تراب تھے۔ ابو تراب کی کنیت کی وجہ تسمیہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی کنیت ابو تراب، جیسا کہ شروع میں بتایا میں نے، جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عنایت ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم مبارک پر کچھ مٹی لگ گئی، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔
خلفۂ راشدین کی ترتیب میں ایک حکمت عملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دراصل اس میں راز یہ ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلافاصل خلیفہ منتخب ہو جاتے تو خلفۂ ثلاثہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و نیابت کی نعمت سے سرفراز نہ ہو پاتے، سب حضرت علی مرتضیٰ کے عہد میں ہی انتقال کر جاتے۔ حالانکہ علم الہی میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ تینوں حضرات بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے سرفراز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسی ترتیب سے خلیفہ منتخب کریں کہ جس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت سے محروم نہ رہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر، صحابہ اکرام جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان میں سب سے پہلے وفات پانے والے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لاسٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت عملی تھی اس میں خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے۔ ورنہ اگر ہم لوگ جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ سب سے اگر پہلے جو ہوتا ہے وہ اپنوں کو ہی نوازا جاتا ہے یا ان کے بعد قدی نشین جو ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے پیر جتنا بھی ہے کہ ان کی فیملیز میں ہی چلتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پہنچ کر قاتلین نے حضرت عثمان غنی سے قصاص لینے کا مطالبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا اور بہت سے لوگ اس مطالبے میں شریک ہوئے۔ اس کے بارے میں ہم پھر کبھی پڑھیں گے۔ آپ بھی جاتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو خلافت کی مدت ہے وہ کتنے سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے اس کو میں سادہ الفاظ میں بیان کروں گی تو 35 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان میں ہے۔ آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 4 سال 7 ماہ اور 6 دن بنتی ہے۔ آپ کی جو مدت خلافت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 سال 9 ماہ اور 1 دن یا اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو بہت ساری احادیث اور بہت ساری کتابوں میں یہی ہے کہ آپ کی بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے جتنے بھی اجماع امت کا جتنا بھی ہے اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 4 سال 6 ماہ اور یا 7 ماہ 6 دن بنتی ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 4 سال تو کنفرم ہے، 35 ہجری سے 40 ہجری تک۔ یہ ہمیں سارے خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کتنے سال ہے۔ یہ ہمارا بیسک نالج ہے اسلام کا جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، ویکلی ایک دفعہ ضرور انشاءاللہ۔ آپ کی شہادت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سنتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ بڑی کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزع برپا کر دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان فرما ہی رہے تھے کہ ابن نبا مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ، تو حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آوازیں دے کر اٹھا رہے تھے، اسی طرح آپ کا معمول تھا۔ اتنے میں ابن ملجم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور وہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔
جب اس بدبخت کو پکڑ لیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگتی ہوئی آ گئیں. تو اس بدبخت نے یہ بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اب یہ نہیں بچے گا. اس تلوار کو میں نے 1 مہینے تک زہر میں بھگو کے رکھا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تلوار مجھے جو ہے وہ بے وفائی کرے میرے ساتھ. تو ضرور یہ اتنے غلط الفاظ اس نے بیان کیے ابن ملجم نے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتے تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی. ابھی کچھ روایات میں 19 رمضان المبارک ہے، کچھ روایات میں 17 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک کی جو شب ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی رات ہے. تو 4/8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امور خلافت کو انجام دیا گیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسن اور حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. ویورز ایک بات میں ادھر بیان کرتی چلی جاؤں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار کے بارے میں تھوڑا سا جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور ایک مصلحت سے آپ کا مزار لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ کہاں ہے. اس میں مختلف اقوال ہیں. حضرت ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کو اس لیے نہیں ظاہر کیا گیا کہ خارجی بدبخت کہیں اس کی بے حرمتی نہ کریں. حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دارالعمارہ کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا. ابن عساکر سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کریں. نعش ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی. رات کا وقت تھا اور اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا. اس لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطلوں میں تشریف فرما ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاش جستجو کے بعد وہ اونٹ سرزمین طے میں مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اسی سرزمین میں دفن کیا گیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو تفاسیر یا جو بھی اقوال ہمیں ملے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو ہم لوگ سارے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے والا بنائے. مدرسہ تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ابھی بھی صرف ایک قطرے سے بھی کچھ جو ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت علی، صحابہ اکرام کی سیرت، صحابیات کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.